अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आज मैं लोकल करूँगा, मेरे बहुत दोस्तों का दबाव है और कुछ गुफ्तगू भी है। वो देखें, पाकिस्तान में तो पॉलिटिक्स स्टेल है देखा जाए, और कुछ दोस्तों का एतराज़ था कि जी मैं खान साहब से शुरू करके खान साहब पे ख़त्म करता हूँ। अब खान साहब के अलावा है क्या आपके यहाँ? एक सैलाब है ताहद निगाह, पानी पानी है, और सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन वहाँ पहुँचे हुए हैं। उन्होंने आलमी बरादरी से अपील की है कि जितनी मदद कर सकते हो, और आलमी बरादरी की इनकी मदद करती है ये हम सब जानते हैं। ये भी कहना चाहिए कि एक परेशानी और इस्तराब है, इस्तरार है कि कितनी इमदाद अगर आ भी जाए कितनी बड़ी पैमाने पे भी, तो खा कितनी ली जाएगी। और फिर खान साहब का तो पता है आपको, सुप्रीम कोर्ट में कल मैंने आपको बता दिया था कि उन्होंने कह दिया कि माजरत करने से मैं माजरत ख्वाह हूँ, और दोबारा पूछी भी नहीं। और आज उनके हक़ में उनके ख़िलाफ़ बड़े आर्गूमेंट हुए। अटॉर्नी जनरल, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जनरल भी पहुंच गए, उनके हिमायत में मुनीर मलिक भी पहुंच गए, जिन्हें पहले मैंने मुनीर शेख कह दिया था पिछले प्रोग्राम में, और मखदूम भी पहुंच गए, और बहुत सारे लोग। सबका कहना ये था कि जी वो बड़े लीडर हैं, और आज भी वो तकरीर कर रहे थे कि इंसाफ कानून के बग़ैर, जब तक माशरे में दो तरह का कानून होगा, दो तरह का इंसाफ होगा, तो माशरे आगे तरक्की नहीं कर सकते। मगर उनके लिए कहा जा रहा है कि जी वो बड़े लीडर हैं, मकबूल लीडर हैं, पॉपुलर लीडर हैं, और यहाँ तक कहा गया कि कोई माई का लाल उन्हें छू कर दिखाए इस्लामाबाद बंद कर देंगे। और बेशतर मेरी ख़ुद भी बात हुई है, मैंने रिपोर्ट्स भी, मीडिया रिपोर्ट्स भी देखी हैं, बेशतर जो संजीदा तरीन और न्यूट्रल कहना चाहिए हल्के हैं लॉ के, और एक्सपर्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो सुप्रीम कोर्ट को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बार वगैरह सबको जानते हैं, उनका कहना है कि अब खान साहब का बचना इसमें बहुत मुश्किल है। और इसीलिए खान साहब आज ख़तरनाक नज़र आ रहे थे। कल उन्होंने कहा ना कि अगर मुझे जेल भेजा तो मैं और ख़तरनाक हो जाऊँगा। तो खान साहब की ख़तरनाकी का दौर शुरू हो गया है। और खान साहब कितने ख़तरनाक है जेल जाके, ये मैं वाक़या पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि डेरा इस्माइल खां में जब वो अंदर रहे थे तहलीक बहाली अदलिया के ज़माने में, तो दूसरे दिन छोड़ना पड़ा था क्योंकि खान साहब की आदत थाने में रखे जाने के काबिल नहीं है। तो पता नहीं इंतज़ाम है कि सारा क्या नहीं है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। कि मुझे वहाँ जो लोग थाने को डील कर रहे थे उन्होंने बताया कि खान साहब को हमने क्यों छोड़ा था। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अब आते हैं लोग। कल देखें जी, यहाँ अमेरिका में पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी, पाकिस्तानी तो नहीं कहना चाहिए, पाकिस्तानी डॉक्टर्स कहना चाहिए, ये एक अलग बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर की, सोशो पॉलिटिकली भी इनका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जनरल पॉपुलेशन से, कम्युनिटी से इनका कोई लेना देना नहीं है आम पाकिस्तानी कम्युनिटी से। मगर ये पाकिस्तानी कम्युनिटी में आके सियासत करते हैं। मैं जिक्र कर रहा हूँ अपना का, कि अमेरिका ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर दुनिया में पाकिस्तानी निजात की सबसे बड़ी तंजीम है। ये 5313 है, मतलब ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। मगर जब इन्हें प्रॉफिटेबल काम करने होते हैं अपने सियासी मकासद के, तो ये लोग कर लेते हैं। उसके इलेक्शन थे, आखिरी जो पुराना इस्टेब्लिशमेंट का लाया हुआ निज़ाम था, उसके तहत आखिरी सदारती इलेक्शन हुआ, जिसमें हमारे एक बहुत अच्छे शनासा आसिफ मोहिद्दीन भारी अक्सरियत से जीत गए। और दूसरी तरफ दो ख़वातीन थीं, और एक खातून उनसे पहले हार चुकी हैं सेक्रेटरी का इलेक्शन, हुमैरा कमर, और एक लुबना नईम, इसी ह्यूस्टन में रहती हैं। हमारे एक दोस्त हैं इंग्लैंड में रहते हैं, शमी, उनकी भाभी हैं, और इसलिए हमारे जहन में उनका, मेरे दिल में उनका बड़ा एहतराम है। मगर वो 2 बार हार चुकी है, और तीसरी बार है मुमकिन है कि वो जीत जाए, मगर उसके लिए उन्हें डायरेक्टर बनना पड़ेगा। कि नया का एक सेटअप आ गया है कॉन्स्टिट्यूशनल, कि अब डायरेक्टर आते हैं। एक डायरेक्टर की खेप पहले आ चुकी है, एक कल फिर आई है, उसका वाक़या आपको सुनाएंगे। और एक अमेरिका में PAGH आपने सुना होगा, पाकिस्तानी ग्रेटर ह्यूस्टन एसोसिएशन, और जो अब किस्सा पारीना है, मगर उसके इंतखाबात अब दोबारा से कहा जा रहा है कि उसमें दम डालेंगे। और फिर उसी की कोख से एक नई तंजीम पैदा हुई, PHF, पाकिस्तानी हेरिटेज फाउंडेशन। और फिर पाकिस्तान डे परेड, जो बहुत पुरानी है, जो बहुत कंट्रोवर्शियल थी, 50,000, 80,000, 60,000 लोग भी आया करते थे, अब शुक्र के 400 पे रह गई है। कि वो कहते हैं ना, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, तो ये वो पुराना है जो बिल्कुल नया 9 दिन के बराबर हो गया है।
کہ کنٹروورسی ہم جہاں ہوتے ہیں لڑائیاں ہیں ہماری، ہم لڑتے ہیں، ہم قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہم پریویل کرنا چاہتے ہیں، انصاف قانون دوسروں کے لیے بتاتے ہیں، اپنے لیے نہیں ہوتا ہے، تو اس کے انجام بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو میں پہلے اپنا کا ذکر کروں گا۔ جناب، پہلے ہمیشہ سے ہوتا تھا کہ ایک ٹریجرر، ایک سیکریٹری، ایک پریزیڈنٹ، اور ہر سال اس کا الیکشن ہوتا تھا۔ یہ 1 سال کا ٹینور ہوتا ہے جو بہت کم ہے۔ میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ کم از کم یہ 3 سال سے 2 سال کا ہونا چاہیے تاکہ لوگ کام کر سکیں۔ اس میں ایک کنونشن ہوتا ہے مین، جولائی کے فرسٹ ویک میں، اس بار تو سیکنڈ ویک میں ہوا تھا، سالانہ کنونشن کہلاتا ہے۔ اس کی تیاری میں پریزیڈنٹ اور یہ پوری ٹیم لگی رہتی ہے۔ یہ تنظیم بھی کبھی بڑی تھی، 4,500 ووٹ تک پہنچ گئے تھے، پھر 2300 تک تھے، آج کہتے ہیں کہ جی 3000 کے قریب ووٹ تھے، اور ووٹ بھی اس بار کم پڑا ہے۔ 3 وے ریس بھی تھی، تو ہو سکتا ہے اس لیے مجھے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ اگر سارے ملائیں تو وہی اتنے ہی ووٹ پڑتے ہیں، 1600 1700 1800 ووٹ، تو ٹوٹل ووٹ کوئی 2000 کے قریب اس بار پڑے۔ مگر یہ سیٹ اپ چینج ہو گیا۔ یہ اس جو جانے والا نظام ہے اس کے آخری صدر ہوں گے عاصم محی الدین، جو پچھلے سال سیکریٹری جنرل کا الیکشن جیتے تھے، اس سے پہلے ٹریجر بھی رہے، وہ نہیں ٹریجر نہیں رہے، میرا نہیں خیال ہے، سیکریٹری ڈائریکٹ آئے ہیں وہ۔ ٹریجر حمیرہ قمر رہ چکی ہیں جنہوں نے طیب رانا کو ہرایا تھا، اور لبنہ سیکریٹری رہ چکی ہیں، اور صدارتی الیکشن 2 بار ہار چکی ہیں۔ جو سب سے دلچسپ ہے، جو نیا سیٹ اپ آیا ہے، اس میں اب ڈائریکٹر رائے کریں گے، جو کونسل لے کر آئے گی۔ ایک لمبی کہانی ہے، وہ میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ تو ایک کونسل کی کھیپ پہلے آ چکی ہے، اب دوسری آئی ہے جس میں 5 لوگ الیکشن لڑے، 3 جیت گئے، 2 ہار گئے۔ جو جیتنے والے ہیں ان میں ایک ہمارے بہت اچھے دوست تو شہزاد اقبال جیتے، ڈاکٹر رضوان نعیم، ان کے لیے تو میں کہوں گا بلی کے بھاگو، وہ کیا کہتے ہیں، بلی کے بھاگوں میں چھینکا ٹوٹا، کہ اگر نظام نہیں بدلتا تو رضوان نعیم نہیں آتے۔ 30 سال سے، شاید 25 سال سے تو میں جانتا ہوں کہ بہت موقع آئے کہ ڈاکٹر صاحب الیکشن لڑنا چاہتے تھے، لڑ نہیں سکے، نکالے گئے، اپنا بہت کچھ، بہت حادثاتی، بہت نشیب و فراز ہے ڈاکٹر رضوان نعیم کی اپنا کی سیاسی زندگی میں۔ یہاں ہیوسٹن میں رہتے تھے، وہ نیو یارک پہنچ گئے، میں نیو یارک سے ہیوسٹن آ گیا۔ تو پہلے نمبر پہ آئے ہیں جو ووٹ لیے ہیں انہوں نے، میں ان کا ووٹ کا نمبر بتا دیتا ہوں۔ 21.9%، 22% ووٹ لیا، 966 پہلا ڈائریکٹر جو جیتے ہیں، جو سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ آئی ہیں روح افزا آفریدی، انہوں نے سیکنڈ پوزیشن لی، 958، 21.7۔ پھر ہمارے جو ہارنے والے ہیں محسن جمیل محسن، میرے خیال میں افسوس ہوا، بہت اچھے آدمی ہیں، ایکٹیو آدمی ہیں، انہوں نے لیے 892، 20.2%۔ اور ایک وہ جو کہہ رہے تھے کہ میں سب سے پہلے نمبر پر آؤں گا اور پوری اپنا میرے ساتھ ہے، ان کا نام ہے کامران راؤ، اپنی BMW کے حوالے سے بہت مشہور ہیں، فیس بک پر بہت BMW، اوپر دروازہ، نیچے دروازہ، سائڈ پہ دروازہ، جو یار دوست بتاتے ہیں ان کے اپنے ہی، اور بہت مشہور ہیں BMW، اور بہت ایکٹیو آدمی ہیں، اور کہتے ہیں ملتان میں بھی بہت ایکٹیو تھے، وہاں سائیکلوں کے حوالے سے بہت مشہور تھے، بہت اچھے سائیکلر تھے، پتہ نہیں ان کے یار دوستوں کا کہنا ہے، نو آئیڈیا، مگر ان کی BMW بہت مشہور ہے یہاں۔ تو انہوں نے ووٹ لیے 679، 15.4%۔ اور کسی کو حیرت نہیں ہوئی، لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ پہلے نمبر پہ آنے کا کہہ رہے تھے تو انہیں نیچے سے گنا جائے تو وہ پہلے نمبر پر آئے، اور ساتھ میں کچھ سابق صدور نے مجھے گفتگو کرتے ہوئے کہا، جس کا میں گواہ بھی ہوں، کہ ایک صدر نے آج سے کو 5 سال پہلے کہا تھا کہ کامران راؤ کو شاہد رشید بنانا ہے، کہ یہ ہماری اپنا کی بیوٹی نظر آتی رہے، کہ ایک بندہ ہے ٹریڈیشنلی آتا ہے، لڑتا ہے، ہارتا ہے، چلا جاتا ہے، پھر نئے جذبوں کے ساتھ آتا ہے، مطلب ایک محمود غزنوی رہنا چاہیے۔ تو اپنا نے انہیں محمود غزنوی بنا دیا،
اور 617 ووٹ 79 ووٹ اچھا ووٹ ہوتا ہے، جس پہ اپنا کہ ایک صدر نے کہا کہ اتنے لوگ ہمارے یہاں ہر وقت ہوتے ہیں جو کسی کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں، انہی کو شعور دینے کے لیے گزشتہ 20-25 سال سے کام ہو رہا ہے کہ یہ لوگ کچھ سمجھ سکیں اور اپنا ووٹ پراپر یوز کر سکیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ میں نے تو وہ دہرایا جو مجھ سے کسی نے کہا کہ ان کے شعور کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، جو سب سے دلچسپ بات ہے، لبنہ نعیم میری تو بھابھی ہوتی ہے، میرے دوست کی بھابھی ہیں، تو اور خیال بھی رکھنا ہے بولتے ہوئے کہ ان کا پوسٹر بہت دلچسپ تھا۔ انہوں نے اپنی اپوننٹ حمیرہ قمر کے لیے، جو ان کے خلاف عاصم محی الدین، اور اپنی جو اپوننٹ دوسری تھی حمیرہ قمر فلوریڈا سے، اور جو عاصم محی الدین جیتے ہیں وہ بھی فلوریڈا سے ہیں، ان کے لیے ایک پوسٹر نکالا جس میں کی جو خصوصیت یہ تھی کہ میڈیکیڈ فراڈ میں کنوکٹڈ تھیں، اور بہت لمبا چوڑا انہوں نے اور ان کے ہسبینڈ نے پینلٹیز پے کی، فائن دیے، اور انہوں نے جو اپنا میں ایک روایت ہے، آپ کو بہت پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کو سو بہت کرتے ہیں۔ اچھا، ہمارے کامران راؤ صاحب جو ہے نا، یہ بھی سو کی دھمکیاں دینے میں مطلب ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، بلکہ ایک ویڈیو کیا انہوں نے تو لوگوں کو بھی آفر کی کہ کوئی کسی کو سو کرنا چاہتا ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کریں، اس مد میں ان کے پاس بہت پیسے ہیں۔ بس یہ ہے کہ ڈاکٹر طلحہ جو ڈائریکٹر ہیں، پہلی اس میں کھیپ میں آ چکے ہیں، وہ بالکل اوپنلی ساتھ تھے ڈاکٹر کامران راؤ کے، اور بڑا دل ہے ڈاکٹر طلحہ کا۔ ڈاکٹر طلحہ کو بھی ڈاکٹر کامران راؤ سو کی دھمکی دے چکے تھے ٹیلی فون پر آج سے چند سال پہلے، اور مجھے ڈاکٹر طلحہ نے خود بتایا تھا یہ۔ تو اچھی بات ہے کہ ریکنسیلیشن ہوتا رہنا چاہیے۔ تو انہوں نے سو میں بڑی مدد کی اپنا کو حمیرہ قمر نے، مگر کہتے ہی ہیں کہ جی لبنہ نظیم نے بھی کی، واللہ علم بالصواب۔ تو اب اس کے بعد کتنے سو اور ہوں گے؟ ایک آلریڈی چل رہا ہے کہ یہ جو میں نے بتایا کہ اس نظام سمٹنے جا رہا ہے، جو نیا آیا ہے، کہ پہلے بھی ایک بار نظام جا چکا ہے، جو نیا لے کر آئے تھے کہ اس میں لکونہ رہ جاتا ہے۔ پاکستانی ہم غلطی بھی کرتے ہیں، انٹینشنلی بھی کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر شبر ہے ایک، اور ایک ڈاکٹر عارف آغا ہے، وہ انہیں کورٹ لے کر گئے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ججمنٹ سمری کہلاتی ہے، ججمنٹ آف سمری، وہ بھی اب تک انہوں نے جمع نہیں کرائی ہے، اور جو ریکنسیلیشن کی کوشش ہو رہی ہے وہ بھی ناکام ہوتی نظر آتی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جی 65 to 70% وہ لوگ کیس جیت سکتے ہیں، اور پھر صدارتی نظام واپس آ جائے گا۔ ورنہ ڈاکٹر لبنہ نعیم کو، حمیرہ قمر کو دوبارہ لڑنا پڑے گا الیکشن بورڈ آف ڈائریکٹریٹ کا، اور ایک ووٹ تو پکا ہے، اب ایک امیدوار تو پکا ہے ڈائریکٹریٹ میں، اگر یہ سسٹم چلتا رہا، ڈاکٹر کامران راؤ۔ وہ اب آتے رہیں گے۔ شاہد رشید جا چکے ہیں، 2 سال سے تو نہیں آئے، عین ممکن ہے وہ بھی آ جائیں تو 2 کینڈیڈیٹ پکے ہو سکتے ہیں۔ اور دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر آفتاب جو سیکریٹری ہیں اور صدارتی الیکشن ہار چکے ہیں، وہ اگلے سال الیکشن لڑیں گے صدارتی۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں تک بات جاتی ہے، کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ یہ تو تھی اپنا کہ یہاں PAGH کا نومبر میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، بہت طویل عرصے کے بعد۔ پہلے تو بس نامینیشن ہوتی رہی ہے 98 کے بعد، پھر کبھی پراپر الیکشن نہیں ہوا تھوڑا بہت، مگر جو ہائپ تھی آخری 98 فیبرری، جو 18 فیبرری میرے خیال میں ڈیٹ مجھے یاد پڑتی ہے، اینڈ آئی واز دیئر ٹو۔ تو 3 کینڈیڈیٹ بتائے جاتے ہیں، ایک مظفر صدیقی ہیں جو نائب صدر بنے پچھلے دنوں، اور ایک ہے نمیہ نذیر جو پہلے بھی صدر رہ چکے ہیں، بتایا جاتا ہے پھر کھڑے ہو رہے ہیں۔ ایک تیسرا گروپ اور ہے، اس کا ابھی میں ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے کافی لوگ ہیں، اور کہا جاتا ہے وہ مظفر صدیقی کو ہرانا ہے۔ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا، وہاں کوئی جیت جائے کوئی ہار جائے، ابھی پچھلے سال کافی ووٹ بنے تھے نائب صدر کے الیکشن سے پہلے، کچھ 4000 کے قریب، تو اس میں سے جو ایک پارٹی جو 1500 تقریباً ووٹ لائی تھی میرے خیال میں، وہ تو ٹوٹ کے چلی گئی۔ سلمان رضا صاحب، انہوں نے تو ایک اپنی نئی تنظیم بنا لی، PHF پاکستان ہیریٹیج فاؤنڈیشن، جس کے تحت ہائی وے 6 سے میرے گھر کے پاس ایک 2.5 ایکڑ کا 5 ایکڑ کا پلاٹ بھی لے لیا گیا ہے، جس پہ ایک کمیونٹی سینٹر بنے گا، جس میں شادی ہال ہوگا، فوڈ کورٹ ہوگا، آڈیٹوریم اور تھنگس لائک دیٹ۔
تو جس بندے نے مجھے بتایا تو اس نے کہا یہ $5 ملین کا 5 ایکڑ لاٹ خریدا ہے. 4 لوگ اس میں پارٹنر ہیں. ایک سلطان صاحب ہیں, سلمان رضاکی صاحب کے میرے خیال میں برادرین لائے, خود سلمان رضاکی ہیں, اور ایک سمیع صاحب ہیں, اور ایک شاہد ملک صاحب ہیں, ندیم ملک صاحب سوری, ہماری اچھی حائل ہوئے ان سے, بہت نفیس انسان ہے. تو ان لوگوں نے وہ خریدا ہے, اور $10 ملین لگیں گے اس کی کنسٹرکشن پر, تب جا کے یہ کمپلیٹ ہوگا اور کمیونٹی کے لیے اوپن ہوگا. تو جب میں یہ ساری کہانی سن چکا تو میں نے پوچھا کہ اس کی آنرشپ کس کے پاس ہوگی. تو کہنے کہ جو لوگ خرید رہے ہیں, مثلا سلطان صاحب کی, سلمان رضاکی صاحب کی, اور ندیم ملک صاحب کی, ان لوگوں کی ہوگی یقیناً, جو لوگ خرید رہے ہیں. تو میں نے کہا نہیں, کمیونٹی سینٹر تو کمیونٹی سے خریدتی ہے, اس کے نام ہوتی ہے. کمیونٹی سینٹر کمیونٹی کے نام ہوتا ہے, اس کے چندے سے بنتا ہے. جیسے پاکستان سینٹر PHGH کا ہے, لاکھ ہارون شیخ 10 سال اور رہ لے, مگر ایک دن جانا ہے, اور پھر یہ نئے اختیارات جو ہیں نئے آنے والے کو ٹرانسفر ہو جائیں گے. جتنے سال وہ صدر رہے گا, سیکریٹری رہے گا, جو ایک پوری کیبنٹ ہوگی وہ اسے ڈیل کرے گی, اسے بنانے کا, تعمیر کرنے کا, بیچنے کا, سارے فیصلے وہ لوگ کریں گے. مگر یہ جو بنے گا PHF کا, یہ آنرشپ ہے 4 لوگوں کی, یہ کمیونٹی سینٹر نہیں ہو سکتا. اس کے کوئی اور مقاصد ہوں گے کہ کمیونٹی کو لانا ہوگا, مگر کمیونٹی اون نہیں کر سکتی. اچھا, اس کمیونٹی میں کمیونٹی سینٹر بن نہیں سکتا, بن جائے تو ایسی ویران رہے گا جیسے پاکستان سینٹر ہے. پورے امریکہ میں واحد کمیونٹی ہے, اور کینیڈا میں جس کا کوئی کمیونٹی سینٹر نہیں ہے. بنگالی کل ہمارے سامنے آئے, درجنوں کمیونٹی سینٹر ہیں, درجنوں بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں. پھر جناب کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ بھائی اس کمیونٹی سینٹر میں تو بڑا گیم ہوا, اور وہ بھی پاکستان کے ایک ماہر سینئر نامور پالیٹیشین کے ساتھ, اور کاروباری بھی بہت بڑے, جناب محترم بابر غوری صاحب, جو پاکستان جا کے لوٹ آئے. کہتے ہیں کہ جی یہ سینٹر, یہ زمین انہوں نے دیکھی تھی, اور وہ 2-4 پارٹنرز کو ملا کے یہاں شادی حال بنانا چاہتے تھے. تو اس چکر میں یہ سلمان رضاکی, یہ ایک منیسوٹا اسٹیٹ ہے, وہاں سے 3-4 سال پہلے 5 سال پہلے شاید موو کر کے آئے, اور ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں کمیونٹی میں, ہر جگہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. ان سے ذکر کیا کہ بھئی آئیے مل کے یہ کام کر لیتے ہیں, شادی حال وغیرہ بنا لیتے ہیں. پھر پتہ چلا کہ یہ جتنی قیمت مانگی ہے, کوئی چرچ کی زمین ہے, جتنی قیمت پرائس مانگی جا رہی ہے, بینک اپریزل میں وہ نہیں آتی $2.5 ملین, یا وہ کہتے ہیں کہ جی میرے ذرائع کہتے ہیں کہ $1.2 ملین آتی تھی, اور بینک کو اعتراض تھا مزید رقم, اور وہ کیش میں پھر بلیک کا کھیل شروع ہو جاتا ہے. تو بہرحال ابھی یہ لوگ گفتگو ہی کر رہے تھے کہ اس کا کیا طریقہ کار نکالا جائے, اور سلمان رضاکی اور سلطان ان کے جو برادر لائے وہ تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے مل کے کر لیتے ہیں. ابھی یہ لوگ اسٹریٹجی نکال ہی رہے تھے, جو فائنانس کے لوگ ہیں ان سے بات کر رہے تھے, لائرز وغیرہ سے. پتہ چلا کہ جناب رضاکی صاحب ان کے برادر اللہ نے وہ خرید بھی لیا, اور یہ بیٹھے بیٹھے دیکھتے رہ گئے. انہوں نے کہا بھی کہ بھائی یہ تو, پھر چپ ہو گئے, کیا کرتے. تو یہ بھی ہمارا ایک بیہیویئر ہے کہ کاروبار کرنا ہے خاموشی کیجیے, اپنی جیب میں پیسے ہوں تو کریں, ورنہ ساری عمر ایک دل میں دکھتا رہے گا کہ یار پتہ نہیں یہاں سے میری کامیابی کا کون سا سفر شروع ہونے والا تھا اور یہ لے کے چلا گیا. تو یہی اصل وجہ ہے کہ کمیونٹی میں ہم آج تک کہیں نہیں پہنچ سکے. میری اور بابر غوری یا سلمان رضاکی یا XYZ جتنے بھی ہیں, یہ سارا کھیل ان تک ہے. اپنا میں بھی بچے الگ جمع ہو رہے ہیں, اور بالکل الگ ہیں جو ان کی تنظیم نامہ ہے. ابھی سب کے میں دیکھ رہا تھا کینڈیڈیٹ جو تھے, جو ڈائریکٹر کا الیکشن لڑے ہیں, اور جو صدارتی الیکشن لڑے ہیں پہلے بھی, کہ جی نئی ممبرشپ بنائیں گے. وہ جوزف مینول تو سب سے بڑے چیمپئن بن کر آئے تھے کہ وہ بہت بڑے ممبرشپ لائیں گے. لایا ہوا ہے کوئی نہیں, بچے نہیں آتے, بچے الگ لگے ہوئے ہیں, کچھ جلدی سامنے آنے والے. اچھا, پھر پاکستان ڈے پریڈ پہ آخر میں کہہ دیں کہ کہاں 50-60 ہزار سے شروع ہوئی تھی 1985 سے, ضیاء-ال-حق کے دور میں 400 لوگ سنے آخر میں تھے, اور نیو یارک, نیو جرسی, کنیکٹیکٹ کے اراؤنڈ میں سینکڑوں ہزاروں پاکستانی بچے, پروفیشنل ڈاکٹرز, انجینئر, IT انجینئر پورے سسٹم میں موجود ہیں,
سوشو پولیٹیکل سسٹم میں بھی ہیں امریکہ کے، مگر اسٹیج پہ وہی لوگ جنہیں سن کر سلطان راہی یاد آئے. میرے پاس ویڈیو ہے، کہیں تو لگا دیتا ہوں مگر لمبا ہو جائے گا ویڈیو. اور حالات یہ تھے کہ رمیش کمار پاکستان کے جو پولیٹیشین ہیں، جو تحریک انصاف میں بھی رہے، مسلم لیگ نون میں بھی رہے، وزیر بھی رہے، انہیں بلایا گیا تھا، انہیں چڑھنے نہیں دیا گیا. اس پہ بڑا تنازع پیدا ہوا اور پھر وہ بالآخر بغیر تقریر کیے چلے گئے. پھر اسی طریقے سے ایک اور صاحب کو میں بالکل نام بھول گیا ہوں، ایک دم میرے ذہن سے مس ہو رہا ہے، انہیں بھی تقریر کے لیے کہا گیا مگر انہوں نے بھی تقریر نہیں کی، وہ بھی چلے گئے. 400-500 لوگ مخصوص گروپ نے قبضہ کر رکھا ہے. کمیونٹی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. بنگالی دیکھتے دیکھتے کہیں سے کہیں چلے گئے. اور انڈین پریڈ کا تو آپ تصور ہی نہ کریں، پورا امریکہ کارپیٹ امریکہ ہوتا ہے وہاں، پورا امریکہ کارپیٹ امریکہ. ہمارے یہاں ایک پہیے رہ گئی تھی، وہ بھی چلی گئی. اب کنسٹرکشن کے فلوٹ ہوتے ہیں اس میں، اس بات تو مجھے پتہ بھی نہیں وہ بھی کتنے تھے، 5-6 ساتھی ہوں گے. ہر طرف جہاں دیکھیں ڈکلائن ہی ڈکلائن ہے، پاکستان میں نہیں. بس یہ ریلائز کریں، ان باتوں سے ایک بات پتہ چلتی کہ ہم میں کہیں خامیاں ہیں. ایز اے فرد ہم لرننگ کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمبلنس نہیں ہے ہم میں. ہم ٹوورڈس ہیومنٹی آگے نہیں بڑھنا چاہتے. آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.